सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। तमाम पाकिस्तानियों को बोल न्यूज़ की जानिब से और टीम नेशनल डिबेट की जानिब से जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज के इस प्रोग्राम में हमारा उन्वान रहेगा नज़रिया पाकिस्तान, नौजवान नस्ल और नज़रिया पाकिस्तान से मुतसादिम पाकिस्तान के अंदर मौजूद किरदार। आज के हमारी नेशनल डिबेट में हमारा जो पैनल है इंतहाई डाइवर्सिफाइड है। हमारे आज के मौजूद मेहमानों में शामिल होंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, पाकिस्तान के जय्यद सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर कॉलम निगार। हमारी आज की दूसरी मौजूद मेहमान हैं डॉक्टर समिया राहील काजी साहिबा। आप पाकिस्तान की मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान के मारूफ मजहबी घराने से है और आप साहबजादी हैं काजी हुसैन अहमद साहब की। आज के हमारे तीसरे मौजूद मेहमान हैं जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब। आप मारूफ ड्रामा निगार हैं, आप मारूफ डायरेक्टर भी हैं और इसके अलावा ड्रामा के हवाले से आपका एक बड़ा कद है। आज के हमारे चौथे मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर सर्जन डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, पाकिस्तान के मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर हैं और यूट्यूब के ऊपर आपकी जो वीडियोज़ हैं वो मिलियंस में व्यूज़ रखती हैं। आज की इस डिबेट का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा मुजीबुर रहमान शामी साहब से होगा। शामी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क़याम पाकिस्तान को 74 साल हो चुके हैं और 74 सालों में आज तक हम हुकूमती सतह पर यह डिफ़ाइन करने में कामयाब नहीं हो सके कि हमारे मुल्क का नज़रिया क्या है या नज़रिया पाकिस्तान की हुकूमती सतह पर डेफिनेशन क्या है। इसकी क्या वजह है कि हम अभी तक नज़रिया पाकिस्तान को डिफ़ाइन नहीं कर पाए और अपनी आने वाली जनरेशन को यह बता नहीं पाए कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हैं या हमारा तशख़्ख़ुस कुछ और है। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये जो बहसें हैं नजरी, ये ख़त्म हो जाती हैं जब आप कोई अचीवमेंट कर लेते हैं। तो नज़रिया पाकिस्तान यानी जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं सब कॉन्टिनेंट के, वहाँ एक अलग रियासत बननी चाहिए। तो वो अलग रियासत हमने हासिल कर ली, फिर उसका दस्तूर भी बना लिया। तो इसलिए जब हमने दस्तूर बना लिया तो अब इस नजरी बहसों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारी जो क़ुव्वत है उसका जो सरचश्मा है वो दस्तूर पाकिस्तान है और उसमें जब आप उसके मुताबिक हमने अपनी ज़िंदगी मुनज़्ज़म करनी है, इज्तिमाई भी और इनफरादी भी। तो मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान की इज्तिमाई ज़िंदगी में सबसे बड़ा हवाला यही है और हमें इसी पर फोकस करना चाहिए और दस्तूर की हाकमियत जो है वो अपने मुआशरे में कायम करनी चाहिए। और जो तमाम हमारे लोग हैं और तमाम हमारे अदारे हैं उनको दस्तूर के ताबे काम करना चाहिए अपने अपने दायरे में। और यही मैं समझता हूँ नज़रिया पाकिस्तान है और यही पाकिस्तान की सालमियत का तकाज़ा है। राइट शामी साहब, हम क्यों अपनी नौजवान नस्ल को या आने वाली जनरेशन को ये बताने में अभी तक कामयाब नहीं हो सके कि पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए के नतीजे में मार्ज़ वजूद में आया था? अभी तक हम क्यों उनको ये डिफ़ाइन करने में कामयाब नहीं हो सके? आपकी बात अपनी जगह पर 100% दुरुस्त है कि जब दस्तूर मौजूद है तो फिर किसी चीज़ की डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम यंग जनरेशन को क्या दे रहे हैं? यंग जनरेशन हमारी जो है, मैं नहीं समझता कि वो बिल्कुल गाफिल है। उसको मालूम है कि पाकिस्तान किस तरह से हासिल किया गया और पाकिस्तान के साथ जो हिंदुस्तान है वो वहाँ चीख कर ये रोज़ ऐलान होता है कि पाकिस्तान बिल्कुल एक जिंदा हकीकत है और पाकिस्तान का जवाज़ तकनीक का मौजूद था। आज हिंदुस्तान में जिस तरीके से मिनॉरिटीज़ के साथ सलूक हो रहा है, जिस तरह उनके इंसानी हकूक़ का इनकार किया जा रहा है, जिस तरह कश्मीर पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, तो वो ये हर रोज़ ये ऐलान होता है
کہ جو مسلم میجورٹی ایریاز جنہوں نے اپنے آپ کو ایک نئے ملک میں ڈھال لیا تھا ان کا فیصلہ درست تھا، اور انہوں نے، اور ہماری نئی نسل بھی یہ جانتی ہے کہ پاکستان ان کی چھت ہے، پاکستان ان کا آسمان ہے، اور اس کے اندر انہیں اپنا کام کرنا ہے پوری آزادی کے ساتھ، اور اپنے جو امکانات ہیں سارے ان کو بروئے کار لانا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ نئی نسل جو ہے وہ اس سے بے خبر ہے۔ ہاں کوتاہی ہو سکتی ہے، صرف نظر ہو سکتا ہے، لیکن تو یہ تو ایسا ہی ہے جیسا انسان کو چھوٹا موٹا بیماری بھی ہو سکتی ہے، کبھی فلو ہو جاتا ہے، کبھی بخار ہو جاتا ہے، کبھی سر میں درد ہو جاتا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی جو ہے ہماری قوم جو ہے اور ہماری نئی نسل جو ہے وہ اس بات سے آگاہ معلوم ہوتی ہے کہ پاکستان کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اور اسے کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے۔ رائٹ، ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ، فلسفہ نظریہ پاکستان کے حوالے سے شامی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، جب ہمارے پاس دستور بن چکا ہے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے۔ آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں، اور کیا ہم واقعتاً نوجوان نسل کو یہ بتانے میں کامیاب ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں بطور مجموعی کہ پاکستان دو قومی نظریے کے نتیجے میں مارز وجود میں آیا تھا؟ ڈاکٹر صاحبہ۔ صاحب نے فرمایا، اور اس بات کا یعنی ہمیں بہت زیادہ بخوبی انداز ہے کہ پوری دنیا میں بھی اور اس کے اثرات پاکستان میں بھی پڑ رہے ہیں کہ پولرائزیشن ہو رہی ہے، لوگ مختلف دو پولز پر جا رہے ہیں اور اسی طرف جا رہے ہیں کہ یقین ہے بھی کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کا ایک دستور ہے جس میں آرٹیکل 2 ہے، آرٹیکل 2A ہے، اس کے جو آرٹیکلز ہیں جو میں یہ بالکل وضاحت کے ساتھ کہہ دیا گیا ہے کہ اس مملکت کا بھی دستور جو ہے وہ اسلام ہے، یہ اسلام کا ملک ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہاں پر قرارداد مقاصد میں بالکل واضح طور پر لکھ دیا گیا ہے، اور وہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ابھی جو سب سے بڑی چیز ہوئی ہے کہ وہ یہ پیغام پاکستان دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ایک متفقہ دستاویز دوبارہ یعنی ایک ہمارے سامنے وہ لے آیا ہے، چاہے اس ملک میں سیکولر لوگ چاہے کتنا ہی سر پیٹ کیوں نہ لے، وہ جو 1-2% لوگ ہر وقت زمانے میں رہتے ہیں اور جو اس نظریے کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو قائد اعظم کی تقریباً 101 تقاریر کو بھول کے صرف ان کی 11 اگست کی تقریر لے کر تو اس ملک کو سیکولر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو نا اکثر ہی اللہ تعالیٰ یعنی منہ کی وہ کھاتے ہیں۔ اور یہ میں اس لیے بار بار دکھا رہی ہوں یہ پیغام پاکستان کا کہ یہ اس میں دوبارہ وہ ساری چیزیں جو ہماری ایک دستور کی متفقہ دستاویز بن چکی ہے، اس کے بعد یہ اس یعنی تمام مکاتب فکر کی، تمام مذاہب کی، یہاں پر جتنے بھی فرقے رہتے ہیں، جتنے بھی مذہب رہتے ہیں، ان سب نے دوبارہ اس پیغام پاکستان کی روشنی میں اس بات کا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ دو قومی نظریے کے مطابق بنا تھا، ہم بالکل جدا جدا قومیں تھیں، اسی لیے نہیں ہماری بن سکی، اور اسی لیے ہم نے یہ خطہ زمین صرف زمین کے ٹکڑے حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ قائد اعظم کی جو اسلامیہ کالج میں انہوں نے تقریر کی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں جہاں پر ہم اسلام کے اصولوں کو عملی طور پر آزما سکیں۔ اور میں آپ کو خود بتاتی ہوں، میرا جو گھرانہ وہ دیوبند کا مکتبہ فکر کا ایک بڑا ممتاز گھرانہ تھا صوبہ سرحد کا، لیکن میرے والد محترم کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مولویوں کو چھوڑ کے اور ایک پینٹ کوٹ پہننے والے محمد علی جناح کا اس لیے ساتھ دیا کہ انہوں نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تھا، اور وہ میرے والد کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے اسکول کے بچے تھے، ہم نے یعنی مولویوں کی اور ان کی وہ بات چھوڑ کے اور ہم قائد اعظم کے پیچھے اسی لیے لگے تھے۔ ہمارے گھر میں علامہ اقبال کو اور قائد اعظم کو جو مرشد کی حیثیت حاصل تھی وہ اسی بنا پر
کہ انہوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمیں لے کر دیا، انہوں نے وہ پوری سیاسی جدوجہد کی، اور جو آج کی نوجوان نسل ہے ان تک بالکل یہ واضح پیغام پہنچ چکا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اس میں ہم سب لوگوں نے اور ہر طرح کی جو دہشت گردی ہے، ہر طرح کی انتہا پسندی ہے، اس کا مقابلہ اس طرح سے کرنا ہے کہ امن، محبت اور رواداری کے ساتھ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے۔ ایبسلیوٹلی، آپ ساتھ رہیے گا۔ جناب خلیل الرحمان قمر صاحب کافی دیر سے توقف کیے ہوئے ہیں، فلسفہ آزادی کے اوپر ان سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ خلیل الرحمان قمر صاحب، فلسفہ آزادی کیا ہے؟ کیا آزادی یہ ہے کہ ہم اپنے جداگانہ تشخص کے ساتھ کھڑے رہیں، ڈٹے رہیں اور اپنی شناخت اور اپنے اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کے سامنے رکھیں، یا اپنے بدن سے کپڑوں کو جدا کر دینا ہی آزادی کا فلسفہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تینوں پینلسٹ کو بڑے بصد احترام السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جمیل فاروقی، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں جب دستور پاکستان کو دیکھنا ہے اور دستور ریلیجن کو دیکھنا ہے، قرآن کو دیکھنا ہے، تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ دستور پاکستان حاصل کل نہیں ہے۔ اس میں تو ہر چوتھے دن آپ ترامیم کر لیتے ہیں، آپ کو 2/3 اکثریت مل جائے، آپ کا فلوک لگ جائے، آپ نے ایسی ایسی خوفناک ترمیمیں کی ہیں جس نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ قرآن ایک ایسا دستور تھا جس میں ترمیم کرنے کی آپ میں جرت نہیں ہے۔ تو یہ تو خالصتاً سیدھی سی بات تھی۔ ہم نے یہ ملک لیا تھا دو قومی نظریے کے اوپر، ہماری جداگانہ حیثیت ہمارا پرائیڈ تھا، جس کو ہم اپنے بڑے معذرتی رویے کے ساتھ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس اگر خالی خولی دستور پاکستان ہے تو اس پر ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو آپ باقی رہتے کیا ہیں؟ آپ کی قوم کو یہ چیز کیوں نہ سکھائی گئی کہ آپ نے اپنے اوپر پرائیڈ لینا شروع کرنا ہے؟ آپ کیوں کسی کی باتیں، باقی سارے لوگوں کے مذہب، باقی سب لوگوں کی روایات، باقی سب ملکوں کے کریکولم آپ مان لیتے ہیں؟ آپ کو اپنے کریکولم اور اپنی روایت اور اپنی ویلیوز کو مانتے ہوئے کیوں شرم آ رہی ہے؟ یہ بڑا $1 ملین کوسچن ہے جس کے اوپر بڑی لمبی ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی، لیکن ہمارے ہاں یہ ڈیبیٹ نہیں ہے۔ ہم مصلحت پسند قوم بنا دیا گیا، اور اس کی میں کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں، ایک ایسی قوم جو 1200 سال رعایا کا رول پرفارم کر رہی ہو، اس کو آنن فانن آپ اگر 14 اگست 1947 کو بتا دیں گے کہ آپ جمہور بن چکے ہیں، تو وہ جمہور نہیں بن جائے گی۔ There is a hell of a difference between definition of a جمہور اینڈ اے رعایا۔ ہم نے بغیر تربیت کے اس کے اوپر ایک ایسا گھٹیا پارلیمانی نظام نافذ کیا جو ہمیں کبھی بھی کسی بھی وقت موڑ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں اسمبلیاں خریدی جاتی ہیں، MNAs خریدے جاتے ہیں، اور آپ کو نہیں پتا یہ منڈیاں لگی ہوئی ہم نے بچپن سے آج تک دیکھی ہیں، اور ہمیں سب پتہ ہوتا ہے، اور ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ بلی شلی کوئی نہیں۔ یہ تماشا نہیں ہوگا۔ آپ کی تو یہ حالت ہے کہ آپ دنیا کے ان محدود چند ممالک میں سے ہیں جو اپنی زبان بولنا نہیں چاہتے اور جن کو دوسری زبان بھی نہیں آتی۔ آپ نے طے کر لیا کہ آپ نے انگریزی میں ترقی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ 74 سالوں میں سوائے ناکامی کے آپ نے اور کوئی منزل نہیں دیکھی۔ آپ نے یہ ڈیٹا بھی نکالنے کی کوشش نہیں کی کہ دنیا میں ہے کوئی ملک جس نے اپنی زبان میں کام نہ کیا اور اس نے ترقی کر لی ہو۔ ایک ایسا ملک نہیں ہے۔ ہم اپنے آباء و اجداد کی شکست کا تاوان ادا کر رہے ہیں۔ یہ پہلے ہمیں کچھ بھی سمجھنے کے لیے سالہ سال ہمیں اپنے بچوں کو وہ زبان سمجھانی پڑ رہی ہے۔ کیا قصور ہے ان کا؟ کس آزادی کا نام لے کر آپ ان کو سکھانے نکلے ہیں کہ ہم نے آپ کو آزاد کروا لیا؟ آپ نہ اس وقت آزاد تھے، آپ نہ آج آزاد ہیں۔ بھکاریوں کی طرح پیسے مانگنے والی قوم، IMF سامنے ہر چوتھے دن جھکنے والی قوم، وہ نظریات کی اور اپنے نظریہ پاکستان کی حفاظت کیا کرے گی؟ ہمارے ہاں سب سے پہلا کام ہے جمیل فاروقی صاحب،
ہمیں یہ طے کر لینا ہے جی. یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کہ نہیں, اور اگر ہے تو اللہ کے واسطے اب ڈٹ کے کھڑے ہو جائیے. دنیا کو بتائیے یو آر ٹو فالو اس, وی آر ناٹ ٹو فالو اس. ہاؤ لانگ ول یو فالو؟ اسی وجہ سے 74 سالوں میں آپ نے کچھ بھی ایجاد کر کے نہیں دیا. آپ تو کتابیں لکھنے سے بھی رہ گئے. آپ کے سارے اسٹوڈنٹس باہر کے آتھرز کی کتابیں پڑھ رہے ہیں. ہمیں شرم بھی نہیں آتی یار. 74 سالوں میں قومیں کیا 74 سالوں میں بھی ترقی نہیں کر پاتی؟ اس کی سادہ مثال پاکستان ہے. ہمیں لوٹ کر پیچھے جانا پڑتا ہے کہ اس وقت دور اچھا تھا. تو خدا کے واسطے آج بھی اگر ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بلی کے سامنے بیٹھ کر کہیں گے نا کہ بلی شلی کوئی نہیں, تو یاد رکھیے گا اس سے زیادہ بیوقوفی اور کوئی نہیں ہوگی. بلی ہے اور آنکھیں بند کرنے سے آپ بچنے والے نہیں. قمر صاحب, آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ فلسفہ آزادی کیا ہے؟ آزادی اپنے جسم سے, اپنے بدن سے کپڑوں کا آزاد کرنا ہے, یا اپنا تشخص برقرار رکھتے ہوئے ایک قوم بن کر؟ پہلی بات تو یہ ہے جمیل فاروقی, اب میں آپ کو بتا دوں, میرے یہاں اختلافات شروع ہو جائیں گے. جی. میں چائے کی ٹیبل پر حاصل کی ہوئی آزادی کو آزادی نہیں مانتا. اچھا. ہم نے آزادی چھین کر نہیں لی ہوئی. ون فائن مارننگ ہمیں آزاد کر دیا گیا. اب اس پر کوئی مجھ سے بحث کرے, کوئی لڑے, کیونکہ ہم نے ساری عمر جھوٹی تاریخ پڑھائی اس قوم کو, اور جھوٹی تاریخ پڑھانے کا یہ نتیجہ ہے کہ ابھی کوئی 4-5 دن پہلے میرے پاس 4 MBBS کے 4th ایئر کے اسٹوڈنٹ آئے ہوئے تھے, اور ان سے میں نے سوال پوچھا کہ بنگلہ دیش کا پرانا نام کیا ہے, تو خدا کی قسم ان کو نہیں معلوم تھا. یہ ہم نے سکھایا کریکولم بدلنے سے, جھوٹی تاریخیں پڑھانے سے. اور میں ابھی بولنے لگوں گا تو ان گنت واقعات بعد میں بیچ میں نکل آئیں گے جو مسئلہ بن جائے گا, کیونکہ سارے میرے معزز پینلسٹ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ میں بحث میں الجھنا نہیں چاہتا. بالکل. تو نظریہ پاکستان, جب تک خدا کے واسطے آپ اپنی زبان اور جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا, وہ قرآن, وہ اسلام, اور اس میں منورٹیز کی عزت اور آبرو کے ساتھ, حفاظت کے ساتھ آپ نہیں چلیں گے, آپ کہیں کے نہیں ہیں. آپ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر رہ کے آپ مملکت کو ترقی کے راستے پر نہیں ڈال سکتے. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں کافی دیر سے توقف کیے ہوئے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب, پاکستان کے مایہ ناز موٹیویشنل اسپیکر. میں خود بڑا متاثر ہوں ان کی اسپیچز سے, اور جب مجھے موقع ملے گا انہیں ساتھ میں شامل گفتگو رکھا کروں گا. ڈاکٹر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ان پریکٹیکل ہیں اور نظریہ پاکستان کے اکارڈنگلی ہمارا دستور بنا ہے؟ ڈاکٹر صاحب. جی بہت بہت شکریہ. میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ آپ نے مجھے شامل گفتگو کیا. میں جیسے مجیب الرحمان شامی صاحب نے شروع میں فرمایا تھا کہ چونکہ ہمیں ایک ملک مل گیا ہے, لہٰذا ہمیں اب اپنا فوکس اس نظریے کی تشریح کرنے کی بجائے اس پر کرنا چاہیے کہ اب ہم نے اپنی آنے والی نسل کو کیا سکھانا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری نسل اور مجھ سے متصل جو پہلے والی نسل تھی, اس سے کچھ بنیادی غلطیاں ہوئی ہیں, اور وہ بنیادی غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے فرد کو فرد کے لیے تیار کیا ہے. ہمارا تعلیمی نظام, ہمارا معاشرے کا نظام, ہمارا سماجی نظام فرد کو فرد کے لیے تیار کر رہا ہے, جس کے نتیجے میں ہم میں سے انڈیویجولی سب نے ترقی کی ہے. پچھلے دنوں میں ایک ٹریننگ ورک شاپ میں تھا, میں نے ان دوستوں کو کہا کہ آپ بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی اچھی گزر رہی ہے. سب نے ہاتھ کیا کہ ان کی زندگی گزر رہی ہے. پھر میں نے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں, تو اس میں سے کتنے ہاتھ کھڑا کیا. کچھ دیر کے بعد جب وہ یہ بھول گئے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے. تو اس میں سے 1-2 ہاتھوں کے علاوہ کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا. میرے خیال میں ہم سے نوجوان نسلوں کے سلسلے میں یہ غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے نوجوان نسل کو نہ صرف نظریے کی احساس نہیں پہنچائی, بلکہ ہم نے کوئی رول ماڈل کریٹ نہیں کیا. ہم نے تربیت کے نام پر ان کو صرف تعلیمی نظام میں ایک نوکری کر کے روزگار کرنے کے قابل بنایا. ہم نے فرد کو فرد کے لیے تیار کیا ہے, آئی کو آئی می اور مائن کے لیے تیار کیا ہے, وی اور اس کے لیے تیار نہیں کیا. جس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ جس چیز میں ایک فرد انوالو ہے اس نے ترقی کر لی ہے.
اگر کسی نے پاکستان میں یا پاکستان کے بعد اسٹیل ملز لگائی ہیں تو اس نے ترقی کر لی، لیکن جو سرکاری اسٹیل مل تھی اس کا حال آپ کو پتا ہے. اگر کسی نے اپنی پرائیویٹ سروس شروع کی تو اس نے ترقی کر لی. سرکاری بس سروس کا آپ کو پتا ہے. تو اسی طرح سرکاری سکول، اسی طرح سرکاری ہسپتال، اسی طرح سرکاری بینک. تو میں صرف آپ کے اس پروگرام کے جو ٹائٹل ہے اس کے تناظر میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ملک میں تربیت کا وہ نظام بنائیں جس میں نظریہ پاکستان پر عمل کرتے ہوئے رول ماڈل کریٹ کیے جائیں، جس کے نتیجے میں فرد کے لیے تیار نہ ہو، فرد معاشرے کے لیے تیار ہو. فرد معاشرے کے لیے تیار ہوگا تو اس کی ترقی کا ایک بنیادی حصہ یہ ہوگا کہ میں ترقی کرنا چاہتا ہوں، اگر میری ترقی کا کچھ حصہ پاکستان کو بھی ٹرکل کرنا چاہیے. اگر ہم اپنے تربیتی نظام کے اندر اس بات کو لے آئیں گے تو انشاءاللہ ہمارے نظریے میں وہ جان ہے کہ جس پر عمل کر کے انشاءاللہ، جیسے خلیل الرحمان قمر صاحب نے کہا کہ جیسے اقبال نے فرمایا ہے کہ کافر کی ہے پہچان کے آفاق ہے، مومن کی ہے پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. ہمارے اپنی تہذیب، ہماری اپنی دینی تناظر اور ہماری سماجی تناظر کے اندر وہ جان ہے کہ اگر ہم صحیح طریقے سے عمل کریں تو ہم پوری دنیا کو کر سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی رائٹ. میں ذرا شامی صاحب کی طرف جاتا ہوں. شامی صاحب، اکثر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی 11 اگست 1947 والی تقریر کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کو ایک سیکولر پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی مختلف مواقع کے اوپر متعدد تقاریر کو دیکھا جائے تو بات بالکل اس کے برعکس تھی. صرف ایک تقریر کا حوالہ دیا جاتا ہے. تو کیا یہ درست ہے ایک خاص روشن خیال طبقے کی جانب سے پاکستان سے سیکولر ذہنیت کو جوڑنا درست ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، میں نے تو ابتدا میں ہی آپ سے عرض کر دیا تھا کہ دستور پاکستان کے بننے کے بعد یہ ساری بحث ختم ہو چکی. قرارداد مقاصد جو ہے وہ ان لوگوں نے منظور کی تھی جنہوں نے ملک بنایا تھا. پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی نے اور بانیان پاکستان نے، شہید ملت لیاقت علی خان نے وہ قرارداد پیش کی تھی. وہ ہمارے دستور کا حصہ ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی جو ہے اس کو اسلام کے اصولوں کے مطابق منظم کیا جائے گا. تو یہ جو قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر ہے اس میں سے بھی کچھ سیکولرزم برآمد نہیں ہوتا. آپ میثاق مدینہ جو ہے اگر اس کی عبارت پڑھیں تو یہودیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاہدہ ہوا تھا اس میں بھی یہ الفاظ درج ہیں کہ مدینہ کے مسلمان جو ہیں، یعنی ملت اسلامیہ جو ہے وہ اور مدینہ کے یہودی وہ ایک امت ہوں گے. یعنی اس میں یعنی ریاست کے شہری کے طور پر برابر کے حقوق کے اعتبار سے میثاق مدینہ میں بھی یہ بات لکھی گئی تھی. تو جب قائد اعظم نے یہ بات کہی ہے تو بالکل یہی بات ہے کہ پاکستان کے شہری کے طور پر غیر مسلم اور مسلم وہ برابر ہوں گے. ان کی جان، ان کی مال، ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کا زندگی گزارنے کا حق، ان کے انسانی حقوق سب یکساں ہوں گے. کوئی کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہوگی. تو یہ ایک بنیادی اصول ہے اسلام کا اور اسی کا قائد اعظم نے ذکر کیا ہے اور اسی کی روشنی میں ہم نے اپنا دستور مرتب کیا ہے. شامی صاحب قطع کلامی کی معذرت، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. اسلام کا تو بالکل یہ اصول ہے کہ کسی اجمی عربی کو کسی ایک دوسرے کے اوپر فوقیت نہیں ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر یہ کہا گیا ہے کہ تمام پاکستان کے سٹیزن برابر ہیں، چاہے وہ مائنورٹی میں ہیں یا میجورٹی میں ہیں، وہ بات تو اپنی جگہ درست ہے. لیکن اس تقریر کے ایک خاص تراشے کو مد نظر رکھ کر ایک روشن خیال طبقہ پاکستان کے اسلامی نظریاتی تشخص کو بدل کر کسی اور طرف لے کر جاتا ہے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے. میثاق مدینہ میں جب یہ الفاظ لکھے گئے کہ مسلمان اور یہودی جو ہیں ایک امت ہوں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا اس کی روشنی میں آپ قائد اعظم کی تقریر کو دیکھیں. ٹھیک. تو قائد اعظم کی تقریر سے ویسے تو آپ
जो कोई आदमी कुछ कहीं से बरामद करना चाहे, खलते वापस तो कुछ भी हो सकता है। जी हाँ। लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि ये इस्लाम के असूलों की नफी नहीं है, उनका इस्बात है। और आप देखें, हमारा नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। जी हाँ। इस्लाम हमारी मंजिल है, जमहूरियत हमारा रास्ता है, और ये हमने जमहूरी रास्ते पर पाकिस्तान हासिल किया है। उसी रास्ते पर हमने आगे चलकर इज्तिमाई जिंदगी की तरतीब करनी है। ये दुरुस्त है, हम बहुत कुछ कर नहीं पाए, बहुत कुछ हमने हासिल करना है, लेकिन ये भी तो एक हकीकत है कि पाकिस्तान दुनिया में आलम इस्लाम में एक वाहिद एटमी ताकत है। मुजीबुर रहमान शामी साहब को बहुत सल्यूट पेश करूँगा। मैंने ज़िंदगी में जब जब इनको सुना और किसी और को भी सुना, जब भी 11 अगस्त की कायद-ए-आज़म की इस तकरीर के मतन के हवाले से जब बहस हुई या इन्होंने खुद भी कभी बात की होगी, तो शायद इससे पहले इस कदर मुदल्लल बात भी नहीं है। वेलकम बैक। अपने मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर समिया राहील काजी साहिबा, द सेम क्वेश्चन जो शामी साहब से मैंने पूछा। 11 अगस्त 1947 की तकरीर को मिसकोट किया जाता है पाकिस्तान के रोशन ख्याल तबके की जानिब से, और वो बताने की ये कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान इज़ नॉट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान तो डेमोक्रेटिक या सेकुलर रिपब्लिक बनने की तरफ जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है, उसको मिसकोट क्यों किया जाता है? हालांकि कायद-ए-आज़म ने बहुत सारी जगहों पर मुख्तलिफ अंदाज से इसके ऊपर बात की। मैं मोहतरम शामी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहती हूँ कि तकसीम हिंद से पहले कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तकरीबन 101 तकरीरें वो नज़रिए पाकिस्तान ट्रस्ट में रविश के नाम पर उसकी, यानी वो जो तकरीरों के इक़्तिबासात हैं वो किसी को भी ज़रूरी लगते हों तो वो ज़रूर वो किताब जो है रविश के उन्वान से छापी हुई है नज़रिए लाहौर ने, और 101 इक़्तिबासात उसमें लिखे हुए हैं कि कायद-ए-आज़म ने तकसीम हिंद से पहले 101 दफ़ा 101 तकरीरों में ये वाज़े किया था कि यानी जो पाकिस्तान का जो निज़ाम मुमलिकत है वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक यानी चलाया जाएगा। और तस्वुर पाकिस्तान का जो कायद-ए-आज़म का तस्वुर पाकिस्तान था वो सिर्फ 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है। वो एक पहला लफ्ज इस्लाम है और दूसरा लफ्ज जमहूरियत है। इन 2 लफ्जों पर उन्होंने इस पूरी तहरीर और कायद-ए-आज़म के खिताबात की रोशनी में अगर हम तफसील से बात करेंगे तो बानी पाकिस्तान एक ऐसी रियासत चाहते थे जो तमाम फिरकावाराना तशद्दुद से और मजहबी फिरकावारियत से पाक हो, लेकिन उनके जहन में बड़ा वाज़े खाका था कि वो कुरान को अपना दस्तूर मानते थे और कुरान करीम ही को इस मुमलिकत का दस्तूर भी बनाना चाहते थे। और जैसे अभी शामी साहब ने कहा कि दस्तूर जब बन गया है, दस्तूर के तकरीबन 31 आर्टिकल्स में इस बात की वजाहत हो गई है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और ये करारदाद मकासद के बाद 31 आर्टिकल्स में उसकी वजाहत हुई है कि कुरान और सुन्नत ही इस मुमलिकत की जो है वो बुनियाद होंगी और उसी के मुताबिक इसका निज़ाम चलेगा। तो किसी को भी शक व शुबा नहीं होना चाहिए। और मैंने जैसे इब्तिदा में भी कहा कि हर जगह पर और हर वक्त में यानी शरीर लोग भी होते हैं और अपने नजरिए से यानी मुनहरिफ होने वाले लोग भी होते हैं जो कि अक्सरियत की राय को अकलियत में तब्दील करना चाहते हैं। और हमारी बदकिस्मती ये रही है इस मुल्क में कि इस मुल्क में पॉलिसी साज जो तबका है उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं था। उन्होंने नऊजुबिल्लाह कायद-ए-आज़म के ऊपर ये इल्जाम लगाया, अपनी कौम से शायद धोखा किया। ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह पर। जो लोग इस मुल्क को सेकुलर राह पर लगाना चाहते हैं कि वो शायद उन्होंने लोगों को पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह राह दिखाई
اور ان کا نظریہ کچھ اور تھا. یہ بہت بڑی خیانت ہے اپنے قائدین کے ساتھ. ایک بہت بڑی خیانت ہے, بہت بڑی خیانت ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, ساتھ رہیے گا. میں خلیل الرحمان قمر صاحب کی طرف جاؤں گا کیونکہ تذکرہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ہو رہا ہے, اور اسلام آباد میں اسلام آباد ایکسپریس وے پر ایک مونومنٹ ہے, اور اس مونومنٹ کے انڈر جس طرح کا اس کے سائے میں جس طرح کا فوٹو شوٹ ہوتا ہے اور جس طرح کے سلوگنز یہاں پر ریز کیے جاتے ہیں, پاکستان کا 1% بھی طبقہ نہیں ہوگا ان کی جانب سے. تو یہ کس طرح, ویئر آر وی ہیڈنگ ٹو خلیل الرحمان قمر صاحب؟ اگر نظریہ پاکستان ہی ہے اور ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں اس واقعے کے حوالے سے کوئی بات کروں, جی پہلے تو آج میں مجیب الرحمان شامی صاحب کو بہت سلیوٹ پیش کروں گا. میں نے زندگی میں جب ان کو سنا اور کسی اور کو بھی سنا, جب بھی 11 اگست کی قائد اعظم کی اس تقریر کے متن کے حوالے سے جب بحث ہوئی, جی جی, یا انہوں نے خود بھی کبھی بات کی ہوگی, تو شاید اس سے پہلے اس قدر مدلل بات انہوں نے نہیں کی. میرا دل چاہتا ہے کہ آج کی ان کی اس گفتگو کا حصہ یہ جو ابھی اس سے پہلے انہوں نے کی ہے, جی جی, اس کو باقاعدہ کورس کا حصہ بنایا جائے تاکہ میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بڑی آسانی سے سمجھ پائیں ایبسلیوٹلی کہ ایکچولی دو قومی نظریہ اور 11 اگست کی تقریر کا قائد اعظم کا مطلب کیا تھا. یہ بڑی اٹس اے ویری گڈ ڈیفینیشن ہی ہیز گیون ٹو می, اینڈ تھینک یو ویری مچ مجیب الرحمان شامی صاحب, اینڈ دین سمیہ راحیل صاحبہ اور ڈاکٹر جاوید صاحب. آپ سے میں آئی اپریشیٹ کہ میں آج ایسے لوگوں سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شامی صاحب, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, کچھ کہیے گا شامی صاحب, اب کچھ کہہ رہے تھے. سر خلیل الرحمان صاحب سے ہم رہنمائی لیتے ہیں, ان سے استفادہ کرتے ہیں, ان کی دانش سے, اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. جی آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. قمر صاحب کچھ بولیے گا, کنٹینیو پلیز. میں آپ تینوں بڑے لوگ ہیں, آج میں بہت خوش ہوں, آپ آج نے میری روح تازہ کر دی, اور میں جن 2 بڑے لوگوں کے ساتھ 3 بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں, تو پرہیپس آفٹر اے ویری لانگ ٹائم اٹس این اپرچونٹی کہ میں تینوں کی باتوں سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوں. جمیل فاروقی, وہ واقعہ وہ جو ابھی سمیہ آپا کہہ رہی تھی نا, وہ شاید کہنے میں تھوڑا ٹویسٹ ہو گیا. میں سمیہ آپا, ہم اس بات کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں, یہ الزام قائد اعظم پر نہیں آتا کہ انہوں نے قوم سے خیانت کی. یہ لگ رہا ہے کہ قوم نے قائد اعظم کے ساتھ خیانت کی, کہ وہ چاہتے تھے سیکولر پاکستان اور ہم چاہتے ہیں اسلامی پاکستان, جبکہ اٹ واز ویری کلیئر رائٹ فرام دی ویری بگننگ. اٹ از ناٹ, یہ تو قائد اعظم کے ہاں سے تو بات یا علامہ اقبال کے ہاں سے بات میں شروع ہوئی ہے, تو سر سید سے علامہ راشد الخیری سے یہ چلتی ہوئی آ رہی تھی کہ اس طرح مسلم اکثریت کے علاقے جو وہ ان کا علاقہ ایک ملک بنا دیا جائے. تو اس کا سیدھا مطلب یہ تھا, وین وی ٹاک آف مسلم میجورٹی ایریاز تو این اسلامک اسٹیٹ. اب آتے ہیں اس واقعے کے اوپر. جمیل فاروقی, یہ سوال ہمیں آپس میں تو پوچھنا نہیں چاہیے تھا, یہ تو میری ریاست کی سے پوچھنا چاہیے. یہ بے شرمی کا حق آئین کی کون سی شک میں ہے کہ ایسا کوئی واقعہ دن دہاڑے ہو رہا ہو, اور میری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, میری جو ریاست کے میں ان کے میرے منہ سے میں احتیاط کر رہا ہوں آج کیونکہ حوالہ ایسا ہے, ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں, وہ ایسی بے غیرتی, ایسی بے حیائی اور ایسی بے شرمی کو کیسے ہونے دے رہے تھے. اور میں ان سے بھی پوچھتا ہوں جو کھڑے دیکھ رہے تھے, یہاں تو کوئی موقع نہیں دینا چاہیے تھا کہ پولیس کو بھی انوائٹ کیا جاتا. آئی ایم سو سوری, میں ایسا آدمی نہیں ہوں جو کسی کو یہ کہے کہ آپ اٹھ کے کسی کے تھپڑ مارنا شروع کرتے ہیں, لیکن ان کو ہاتھ سے اس ایسی گھٹیا برائی کو ہاتھ سے روک دینا چاہیے تھا. اس کی بجائے جن لوگوں نے وہاں بیٹھ کے ویڈیوز بنائی ہیں, ان کے گلے میں بھی بے شرمی کا توق ڈالنا چاہیے. ایسی بے شرمی کو ہاتھ سے کچلنا ہوگا, یاد رکھیے گا. یہ باتیں بحث کرنے کے لیے, ٹیلی ویژن چینلز پر بحث کرنے کے لیے نہیں ہیں. اٹ مسٹ ناٹ بی الاؤڈ, اٹ مسٹ ناٹ بی الاؤڈ. رائٹ. جاوید اقبال صاحب, آپ کیا کہیں گے فلسفہ آزادی کے اوپر ہم بات اگر کریں تو آزادی آپ کو لگتا ہے کہ وہی ہے جو اپنے تشخص کو
دنیا کے سامنے اپنی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے پیش کرنا ہے یا آزادی اپنے بدن سے کپڑوں کا الگ کرنا ہے؟ دیکھیے میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ اس بات میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر قائم کیا گیا ہے. ہمارا جو پرابلم ہے 74 سال بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو سیکولر ہونا چاہیے, اس کو اسلامی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر دین کو صحیح طریقے تک عوام الناس تک پہنچایا ہی نہیں گیا. دین کے سلسلے میں جو لفظ, میں دینی عالم نہیں ہوں, بہت میں احتیاط سے یہ گفتگو کروں گا, ایک عام آدمی کی کنزمپشن کے لیے جتنا دین چاہیے اتنی ہی اسی پیراڈائم میں کرنا چاہتا ہوں کہ دین کا پوری سمجھ اور دین کا پورا فائدہ تب ہوتا ہے جب دین میں ہم مکمل طور پر داخل ہو جائیں. ہمیں شاید مغرب کے جو پروپیگنڈا ہے اور مغرب نے جو اسلام کے بارے میں کچھ باتیں بتائی ہیں عورتوں کے حقوق کے بارے میں اور مردوں کی زیادہ ایک حاکمیت کے بارے میں اور یعنی شادیوں کے بارے میں اور اس طرح کی بہت ساری باتیں بتائی ہیں, وہ اس لیے ہم میں سے کچھ لوگوں کو شک کریٹ کرتی ہیں کہ ہم نے دین کو صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں, ہم نے دین کی صحیح اسپرٹ کو پہچانا ہی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر جو انٹرنیشنل جمہوریت کا جو معیار ہے اس سارے کو اسلام کی, دین کی, قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جڑوں کے ساتھ جڑنا بہت ضروری ہے. اور بنیادی اصول, انہی اصولوں کی بنیاد پر جتنی قانون سازی ہو سکتی ہے وہ کی جائے. تو دین کو صحیح طریقے سے لوگوں تک سمجھانا تاکہ اس طرح کے شکوک ان کے ذہن میں نہ آئیں, یہ اس کی ضرورت ہے, اس کی بنیادی ضرورت ہے, لیکن وہ پوری ہو نہیں رہی ہے نا سر. اب جس ملک کے اندر, میں بلکہ قمر صاحب کی طرف جاؤں گا یہ سوال لے کے, مجیب صاحب, شامی صاحب کہیں بزی ہیں لگتا ہے, میں قمر صاحب کی طرف جاؤں گا. قمر صاحب, یہ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگتا ہے, اور وہ بھی اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, جس ملک کے اندر 95% ٹوٹل آبادی کا اکثریت خواتین یہ نعرہ نہیں سننا چاہتی, لیکن ان کو سنایا جاتا ہے. کیوں سنایا جاتا ہے اور کس وجہ سے سنایا جاتا ہے؟ اور پھر ایکسیپٹنس یا ان ایکسیپٹنس کا لیول یہ ہے کہ ہم دونوں کو ایکولائز کرنا چاہتے ہیں. آپ ذرا جمیل فاروقی غور فرمائیے نا. جی, یہ اس دقیانوسی پارلیمانی نظام کا گناہ ہے جس میں آپ کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے ووٹ سے تو کوئی ایم این اے ایم پی اے بنتا ہی نہیں ہے. وہ لوگ ان لوگوں کے ووٹوں سے بنتے ہیں وہ جو ٹرالیوں میں بھر کے صبح لائے جاتے ہیں, جن کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ووٹ کی عزت کیا ہے, ووٹ کی ویلیو کیا ہے, ووٹ کتنی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وچ ڈیسائڈز فار دی فیوچر آف دی کنٹری. تو ایک جگہ ہے اسلام آباد, اس میں بیٹھ کر آپ کے باقی 22 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں, اور وہیں سے ایک شوشہ اٹھتا ہے, وہیں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز دیکھتی رہتی ہیں. میں نے یہ تو آپ تو آج میں حیران ہوں کہ ہم بھول جانے والے, ہماری بڑی شارٹ میموری ہے. ہمیں تو اس بات پر ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا کہ جس وقت یہ عورت مارچ ہو رہا تھا اسلام آباد میں پچھلا, جی, یہ جو لاسٹ ٹائم ہے اس سے پچھلا, تو اس وقت تازہ انڈین فوج جو ہے 9 لاکھ فوج جو ہے وہ اس نے چڑھائی کی تھی کشمیر کے اوپر, اور ہماری خواتین کی بے حرمتی ہو رہی تھی, عزتیں لوٹی جا رہی تھی, ہمارے بچے بیٹے شہید ہو رہے تھے. اور میں حیران تھا اس تماشے پر کہ ہمارے پاس غیرت اور حمیت کا کون سا پیمانہ ہے جس پر ہم اپنے آپ کو بحیثیت قوم ناپنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ کون تھے جو کر رہے تھے اور وہ کون تھے بے غیرت جو دیکھ رہے تھے. دونوں برابر کے قصوروار تھے. آپ اگر اس پر صرف اس طرح کی سوال کرتے جائیں گے نا چینلز پر, تو یہ تماشا رکنے والا نہیں ہے. آپ کو ہر کام اگر آپ کو اس آئین کو مانتے ہیں سچ مچ, یہ آئین تو آپ نے اپنی ضرورتوں کے لیے رکھا ہوا ہے. وہ جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ اس میں ایک چھوٹی ترمیم کرتے ہیں. پھر آپ کے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک 10 سال کا سزا یافتہ مجرم ٹھسے سے جہاز پر چل کے بیٹھ کے, وہ جو وہاں مجھے پتہ چلا, میں ابھی انگلینڈ گیا نہیں ہوں, کہ وہاں مریض کی وردی کوٹ پینٹ ٹائی ہے وہ پہن کے وہ بیٹھ جاتا ہے, اور یہاں بیچارے 10-10, 15-15, 20-20 ہزار کے
रुपयों के जुर्म करने वाले जेलों में 5-5 लोगों में चक्कियों में सड़ रहे होते हैं। उसके बाद आप ये, मैं हैरान हूँ कि आपकी जुर्रत कैसे है कि आप ये सवाल करें जमील फारूकी साहब, हमें अपने गिरेबानों में मुंह डालना है और डूब के मर जाना है। ये वाकया होने कैसे दिया गया? ये आइन की कौन सी शिक थी जिसके तहत ये वाली हैपनिंग्स जो है कुड बी अलाउड? और अगर वो हैं तो फिर मना मत कहिए कि ये हमें एक नारा ना लगाइए कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये मजहबी हमायदीन को भी सोचना होगा, ये सियासत को भी सोचना होगा, ये यहाँ पर निज़ाम नाफिज करने और उसकी कॉन्टीन्यूटी को बरकरार रखने वाले लोगों को भी सोचना होगा। खाली खोली बैठ के मैं आई डोंट वांट टू विन ओवर द चैनल कि मैं आर्गू कर रहा हूँ, मैं तो शर्म से डूब के मर रहा हूँ कि भाई कौन लोग हैं मौजूद, इसके वीडियोस बना रहे थे और फिर शेयर कर रहे थे। आप शर्म से मर नहीं रहे थे? आपके मुल्क में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? अगर आइन इसकी इजाज़त देता है, अगर आइन में यही कुछ होना है तो ऐसे आइन को मेरा सलाम है बहुत। बिल्कुल दुरुस्त। मैं शामी साहब की तरफ जाता हूँ। शामी साहब, सुपरसीड नहीं करनी चाहिए अक्सरियत पर कम लोगों की राय, ये तो दुनिया का कानून है, लेकिन अगर हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हैं और आईन पाकिस्तान यानी दस्तूर पाकिस्तान मुकद्दम है, तो फिर इस तरह के वाक़यात जिसकी निशानदही कमर साहब अभी कर रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं और इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता कोई? देखिए, पहली बात तो यह है कि किसी भी मुआशरे में मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग पाए जाते हैं। ठीक है। सब लोगों की सोच 100% एक नहीं हो सकती और मसाइल के बारे में, मामलात के बारे में राय मुख्तलिफ हो सकती है, उसका इजहार भी किया जा सकता है। खलीलुर रहमान कमर साहब को गुस्सा आ रहा था पार्लियामेंट पर और पार्लियामानी निज़ाम पर। ये कोई नारा इस तरह का पार्लियामेंट में नहीं लगा, ये पार्लियामेंट ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया। ये जो नारे लगे हैं जिनका बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट से बाहर लगे हैं और ये नारे जो हैं, मेन स्ट्रीम जो है उसने इसको रद्द कर दिया है। पाकिस्तानी मुआशरे की जो भारी अक्सरियत है उसने इन नारों को ओन नहीं किया, इनको रद्द कर दिया है। वो लोग ये नारे लगा रहे हैं वो चंद फीसद भी नहीं है। वो मीडिया में कवरेज उनको मिलती है, उनके हिस्से से ज्यादा उनको हिस्सा मिलता है, तो इस वजह से उनकी बातें जो हैं वो नुमायां हो जाती हैं। वगरना पाकिस्तानी मुआशरे ने ना इन नारों को कबूल किया है और ना इन नारों का साथ दिया है। तो ये बात हमें मद्देनजर रखनी चाहिए, एक बात जी। दूसरी बात देखिए, तजावुज कहीं भी हो सकता है, वायलेशन कहीं भी हो सकती है। दुनिया के हर मुल्क में जेलें मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, कानून नाफिज करने वाले अदारे मौजूद हैं, क्योंकि वायलेटर्स मौजूद हैं, कानून शिकन मौजूद है। ये मौजूद होंगे हर मुआशरे में। आपको इनका पीछा करना है, इनको सजा देनी है। और अगर देखिए मोटरवे है, मोटरवे पे रोज हादसे होते हैं, तो क्या ये मोटरवे जिम्मेदार है या क्या मोटरवे को बंद कर देना चाहिए हमें? इस पे हादसा हो गया है या जीटी रोड पे हादसा हो गया है तो अब हम हादसा कहे जीटी रोड को बंद कर दें, या अगर किसी ब्रांड की किसी एक गाड़ी या कंपनी की वो टकरा गई है दूसरी गाड़ी से तो हम दोनों कंपनियों को बंद कर दें। ऐसा नहीं होता किसी भी मुआशरे में। आप जहाँ चले, आप चीन चले जाएं, आप सऊदी अरब चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, इंडिया चले जाएं, कानून शिकनी मौजूद है, कानून शिकन मौजूद है, कानून तोड़ने वाले मौजूद हैं। तो हम उनकी वजह से ये नहीं कह सकते कि कानून की जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तानी मुआशरे में अगर कोई शख्स या कोई गिरोह या कोई अंसर अपनी हदूद से तजावुज करता है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं, उसके खिलाफ कानून हरकत में आ सकता है, उसके खिलाफ आप अदालत में जा सकते हैं। और ये जो नारे हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये नारा रद्द कर दिया है, सोसाइटी ने कबूल नहीं किया इसको। ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसकी मर्जी,
دیکھیے ہماری مرضیاں ساری وہ خدا کی مرضی کے تابع ہیں, وہیں سے ہم اپنا طاقت حاصل کریں گے اور وہیں جو چیز وہاں سے نہیں ملے گی وہ ہم ختم کر دیں گے. تو ہمیں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے, ایک معاشرے کے آدرش اور ہوتے ہیں, اور اگر ان کی وائلیشنز ہو رہی ہوں تو اس سے آپ ان آدرش کی نفی نہیں کرتے, نہ ہو سکتی. ایبسلیوٹلی رائٹ, ایبسلیوٹلی رائٹ. ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ, سپرسیڈ نہیں کر سکتی اکثریت کے اوپر کم طبقے کی رائے, لیکن پاکستان میں امیج بلڈنگ ایسے ہوتی ہے جیسے پوری پاکستان کی کمیونٹی, پاکستان میں بسنے والے سبھی لوگ, سبھی خواتین یہی چاہتی ہیں. تو یہ کون کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, کسی ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیں جمیل, ہماری اپنی ایک یعنی میں جس ایک تحریک سے تعلق رکھتی ہوں, اور ہم ایک پورے یعنی اس معاشرے کی اکثریت جو ہے وہ پیو ریسرچ سوسائٹی ایک بہت بڑی یعنی ایک بڑا تھنک ٹینک ہے امریکہ کا. اس نے کچھ مسلم ممالک میں اس نے سروے کیا کہ یہاں کے کتنے لوگ جو ہیں وہ حجاب یعنی پر عمل کرتے ہیں, حجاب والی اپنے احکام پر. پاکستان پورے اسلامی ممالک میں پہلے نمبر پر 98% جو عورت ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں حجاب لیتی ہے, دوپٹہ لیتی ہے, چادر لیتی ہے, برقع لیتی ہے, یعنی ساتر لباس پہنتی ہے. صرف 2% عورت انہوں نے کہا کہ انہوں نے حجاب کی مخالفت کی کہ ہم پاکستان میں سر کو نہیں کور کرتے. 98% عورت جو ہے وہ یہاں پر اپنا یعنی ایک ڈھنگ کا لباس پہن کر تو وہ نکلتی ہے. ہماری ابھی بھی اس دفعہ بھی 4 ستمبر جو ہے وہ ہمارا عالمی یوم حجاب ہم مناتے ہیں, اور ہماری اکثریت پاکستان ہوتی ہے. میں میڈیا سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ ان چیزوں کو جو ہماری معاشرت کے مطابق نہیں ہے, جو ہماری دین کے مطابق نہیں ہے, میں نے ایسے لوگوں کو جو ہندو ہیں, جو عیسائی ہیں, جو سکھ ہیں, جو پارسی ہیں, ان کو بھی بہت ہی ساتھ نظر دیکھا ہے. یہاں کی معاشرتی فرق ہے. یہاں پر یہ جو نعرہ لگا ہے میں تو اس کو یعنی منہ سے بھی نہیں نکال سکتی. ہماری جو اقدار ہیں اور جو ہماری تہذیب ہے اس میں حجاب ہماری تہذیب ہے, ہمارا رویہ ہے, اس میں ہم اس طرح کے نعرے, اس کا شاخسانہ ہم نے دیکھ لیے کہ کتنی درندگی کے ساتھ وہ ہماری جو بچی ہے نور مقدم, اور کتنی درندگی کے ساتھ اس لڑکے نے اسے قتل کیا ہے. یہ اسی سوسائٹی کا, اس ایلیٹ سوسائٹی کے چہرے سے اس نے نقاب نوچ کر اتارے. میں کہ جس طرح ہم مدرسوں کی چیزوں کو اچھالتے ہیں ان کو بھی ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے, لیکن جس طرح سے یہ اس ایلیٹ سوسائٹی کے نور مقدم کیس نے جس طرح سے میڈیا نے اس کا اس طرح سے تعاقب نہیں کیا. 1-2 بیچارے کالم نگار ہیں وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, لیکن باقی سارے لوگ وہ اس کا پیسہ بول رہے ہیں. ان کو اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ ان کے ماں باپ کبھی تعزیتی اشتہار چھاپتے ہیں اور اخبارات پیسوں کی وجہ سے ان مجرم ماں باپ کی جو وہ ہے معافی ہے وہ چھاپتے ہیں اور چھاپتے ہیں. کبھی وہ ان کے لیے پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں اور اس کو بھی لوگ پھر سوشل میڈیا پہ بھی ڈالتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ سخت ترین سزا دی جائے اس مجرم کو, ظاہر جعفر کو, اور والدین کا بھی بہت بڑا کردار ہے. اس کو بھی مجرم سمجھتے ہیں, لیکن ہم اپنی بچیوں کو بھی یہ سمجھائیں کہ غیر مردوں کے اوپر ایسے اعتبار نہیں کرتے. اور یہ جو ایبسلیوٹلی رائٹ. سمیہ آپا وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم. میں ذرا ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے اسی کے اوپر کامنٹ لے لوں. نظریہ پاکستان سے ہوتے ہوتے وہ جو نظریہ سے متصادم ہیں لوگ, ان تک ہم آ گئے ہیں, اور ان سے میں ڈاکٹر صاحب سے, کیونکہ سرجن بھی ہیں, پروفیسر بھی ہیں, ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب اپنے جسم کے اوپر ایک شخص کا کتنا کنٹرول ہوتا ہے, اور وہ یہ اگر نعرہ لگاتا ہے تو وہ نعرہ کتنا پریکٹیکلی اپلیکیبل ہے؟ ڈاکٹر صاحب کوئی کامنٹ سر. جی بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو میرے ساتھ دوسرے شامی صاحب اور قمر صاحب اور ہماری بڑی بہن بیٹھی ہوئی ہیں, ہماری بہن جی, ان کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے, ان کا ایک جرنلزم کا بیک گراؤنڈ ہے. میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ٹریننگ اور ٹیچنگ اور تربیت کا بیک گراؤنڈ ہے, لہٰذا میں ان کی باتوں سے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتا. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں
کہ ہمارے ملک میں یہ جتنے مسائل ہیں اور اس جیسے اور بہت سے مسائل ہیں، چاہے وہ ان کی اساس نظریاتی ہے یا نظریاتی نہیں ہے، ان سب کے پیچھے تربیت کا فقدان ہے۔ ہمارے ملک میں کسی کو بھی کچھ سکھانے کا کوئی فارمل تربیت کا نظام موجود نہیں ہے، نہ پیرنٹنگ کا، نہ کسی کو اچھی ماں بننے کا، نہ کسی کو اچھا باپ بننے کا، اور نہ کسی کو پیرنٹس بننے کا ایک کوئی نظام ایگزسٹ نہیں کرتا۔ لہٰذا ہمیں بحثی ہماری حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے، سول سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی اور جو میڈیا میں جتنے لوگ ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ملک میں ہر طبقے کے لوگوں کے لیے ایک تربیت کا نظام بنائیں، اور وہ تربیت کا نظام ہمارے مذہبی اقدار اور ہماری اپنی تہذیب کی سے نمو پا رہا ہو۔ ایسی تربیت کا مربوط نظام بنے گا، پھر لوگوں کے مزاج، ان کا تھاٹ پروسیس اور ان کا تھنکنگ پیٹرن وہ ڈیولپ ہوگا جس کی بنیاد پر ہم نظریہ پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے قوم کی تشکیل کر سکیں۔ میرا کوئی کامنٹ ایبسلیوٹلی رائٹ۔ جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، پاکستان کے معروف تجزیہ کار اور جید صحافی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جناب خلیل الرحمان قمر صاحب، معروف ڈرامہ نگار، رائٹر، بڑی سیر حاصل گفتگو رہی، آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ، پاکستان کی نامور مذہبی اسکالر اور نامور مذہبی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ جناب ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، پاکستان کے نامور موٹیویشنل اسپیکر، ٹرینر، ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، آج کی اس نشست نے کوشش کی ہے کہ نظریہ پاکستان سے لے کر دستور پاکستان اور دستور پاکستان سے متصادم جو نظریات ہیں ان تمام کو سم اپ کریں، اور اس تقریباً 50 منٹ کی ڈیبیٹ میں ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ تمام باتیں ہوں جن کے اوپر بات ہونا بنتی تھی۔ آج کے اس پروگرام سے جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔